बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होने जा रहा है। सिंध असम्बली के अंदर आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब हो गया। सिंध असम्बली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए हैं और उनके साथ डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो एंथोनी नवीद मुंतखब हुए हैं। अब आज जो था वो पंजाब की वजारत आला के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का दिन था। तो अपोजिशन ने राना आफ्ताब जो हैं अपोजिशन की तरफ से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए और मुस्लिम लीग नून चूँकि पंजाब असम्बली में अक्सरियती जमात है तो मरियम नवाज शरीफ के कागजात दाखिल हुए और वो दुरुस्त करार पाए। अब कल जो है वो पंजाब का इंतखाब होने जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब का। इसके साथ साथ अब जाहिर है कि 28 फरवरी को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इजलास भी बुलाए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही इंतज़ार हो रहा है कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से भी। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 4 दिन हो गए हैं कि ऐवान सदर को समरी भेजी हुई है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से, लेकिन सदर साहब की जानिब से अभी तक इस पर कोई फ़ैसला सामने नहीं आया और जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये आया है कि अभी ऐवान मुकम्मल नहीं है, लिहाजा इस पर आज जो है वो मुख्तलिफ़ जो सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से बातें भी सामने आई हैं, सागदार साहब की जानिब से, स्पीकर साहब की जानिब से, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अब जाहिर है चारों सूबों में हुकूमत साजी होनी है, मरकज़ में हुकूमत एक तरह से जो खदोखाल हैं हुकूमत के वो भी हमारे सामने आ रहे हैं कि एक मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। जिस तरह पहले हमने देखा 16 माह एक मखलूत हुकूमत थी, लेकिन जाहिर है कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं इन नई मुंतखब हुकूमत पर और वो हैं अवामी मसाइल के हल की ज़िम्मेदारियाँ। पाकिस्तान को जो एक सियासी बहरान का सामना है, एक माशी बहरान का सामना है, उन चैलेंजेस से निमटना है और जाहिर है कि उन चैलेंजेस से निमटने के लिए जितना किरदार नई मुंतखब हुकूमत का होगा, भले वो मरकज़ में है या सूबाई हुकूमतें हैं, उतना ही अहम किरदार अपोजिशन का होगा। क्या अपोजिशन जो है, जाहिर है हुकूमत से तो हमारी तवक्कुआत होंगी, उनकी ज़िम्मेदारी भी होगी मसाइल हल करने के लिए, लेकिन क्या अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करेगी, मज़बत किरदार अदा करेगी, या फिर जो हम देख रहे हैं कि अभी हालिया दिनों में जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि हमने ख़त लिखना है IMF को और इस हवाले से जो बातें सामने आई कि जी ताउन न किया जाए, अगर इस किस्म का माहौल होगा तो फिर तो नहीं लगेगा कि अपोजिशन अपना किरदार अदा कर पाएगी और बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब वक़ार सती साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। और गुफ्तगू का आगाज़ वक़ार सती साहब आपसे ही करेंगे। आज सिंध असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पर 2/3 अक्सरियत हासिल है। सिंध के अंदर कंफर्टेबली उनके जो मामलात हैं वो आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी को कोई ऐसे चैलेंजेस का सामना वहाँ नहीं करना पड़ा जिसका इलेक्शन से बहुत पहले खदशे का इजहार किया जा रहा था और कंफर्टेबली उन्होंने जो है आज एक नए फेसेस हैं, नए तो नहीं है लेकिन जो नए नौमुंतखब स्पीकर सूबाई असम्बली हैं सैयद अवैस कादिर शाह साहब, उनका फैमिली बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सैयद खुर्शीद शाह साहब के वो भतीजे भी हैं, वो दामाद भी हैं, इससे पहले भी 2 दफ़ा वो MPA बने हैं, इससे पहले वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी रहे हैं। और इसके साथ साथ जो एक अच्छी ये बात है कि पहली दफ़ा एक अक़लियती बरादरी से वो नवीद एंथोनी जो हैं उनको डिप्टी स्पीकर वो बनाया गया है और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। और जबकि एक पहली दफ़ा एक बाकायदा एक MPA जो है वो मसीही बरादरी से वो भी इलेक्ट होके जो है वो बनी है, वो MPA बनी है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट है, एक अच्छा है। लेकिन जो चैलेंजेस की आपने इंट्रो में बात की, डेफिनेटली वो चैलेंजेस उनको भी उसी तरीके से हैं जो दीगर सूबों में या मरकज़ में हैं। तो यहाँ पे भी मफाहमत के बगैर, अफ़ाम तफ़हीम के बगैर और बर्दाश्त, एक दूसरे को बर्दाश्त के बगैर मामलात आगे नहीं चलेंगे। ये पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव लेती है, जैसे आप सवेरा प्रकाश को देख लें बुनेर से, अगरचे कि वो जीत नहीं सकी लेकिन एक बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है ख़वातीन के लिए। फिर ये एंथोनी नवीद, फिर हमने थर से भी देखा सेनेटर। तो इस तरह के इनिशिएटिव लेती है पीपल्स पार्टी।
देखिए पीपल्स पार्टी लेती है और इन तबकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, लोगों का जो ट्रस्ट लेवल यहाँ पे दीगर जमातों के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है पीपल्स पार्टी की तरफ। और दूसरा ये है कि अगर आप देखें ना, इन लोगों के लिए पीपल्स पार्टी ने जदोजहद भी की है, इन लोगों के या मजदूर होंगे उनके मसाइल के ऊपर भी बात की है, या जो BISP का अगर आप देखें तो ज़्यादातर इन्हीं तबकों के जो लोग हैं वो बेनिफिशरी हैं। थर की जहाँ तक बात है, आज से 8-10 साल पहले अगर आप आप मिट्टी से वो थर जाएँ तो तकरीबन 8-9 घंटे लगते थे। अब जाके आप देखें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो वहाँ पे हाउसिंग कॉलोनियाँ बनी हैं, जो वहाँ पे कोल का प्रोजेक्ट हो रहा है, तो सिंध बदल रहा है। और अब देखें कि ये जो नई वो हुकूमत वहाँ पे आ रही है, नया जो पार्लिमानी दौर है, इसके अंदर इंटीरियर जो है उसको और जो मसाइल हैं उनको किस तरीके से पीपल्स पार्टी वहाँ हल करती है। गो कि उनको वहाँ किसी कोलेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो दीगर लोगों को भी साथ मिला के चलेंगे, बज़ाहिर ऐसा लगता है। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, पंजाब की वज़ारत आला का कल जो है वो इंतखाब होने जा रहा है, और आपको जैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में हमने देखा कि वहाँ भी एक कंफर्टेबल पोजीशन है मुस्लिम लीग नून के लिए। आपको लगता है कि जो है सब पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई खातून वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ बनने जा रही हैं और ये एक हिस्ट्री होगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब जो बात कही जा रही है, जो ख़ास तौर पे जो अपोजिशन खेल के हैं, कि इसमें देखें कि इस मुल्क जो गुज़श्ता दिनों में सियासत में बदमज़गी पैदा हुई और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ के लिए मसाइल पैदा हुए, उसका सबब जज्बाती सियासत है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये दरअसल एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है। मरियम नवाज़ को मैंने बड़ी संजीदा महफिल में देखा है, बल्कि संजीदा मीटिंग्स में देखा है। वो मामलात को बड़ी संजीदगी से मुताला करके आती हैं और बड़े ठंडे दिल के साथ उस पर बहस व तमहीज़ में हिस्सा लेती हैं। तो मरियम का ये चेहरा जो है ये अभी सामने नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम का एक नया चेहरा, एक दानिशमंद खातून का चेहरा सामने आएगा। और आप ये जानते हैं कि ख़वातीन हमारे यहाँ सोसाइटी में कितनी हैं, फिर पिसे हुए तबकात कितने हैं। तो मैं तवक्को रखता हूँ, मुझे यकीन है कि मरियम नवाज़ की तवज्जो इस तरफ भी होगी और हम एक नया पंजाब देखेंगे उनकी क़यादत। ठीक है जावेद सिद्दीक साहब, हमने पहले देखा मरियम नवाज शरीफ को, वो अपने वालिद की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक भरपूर सपोर्ट के तौर पे, भरपूर ताकत के तौर पे वो सामने आई हैं। उन्होंने सख्त वक्त में खुद जेल भी काटी, लेकिन सख्त वक्त में अपने वालिद के साथ वो खड़ी रहीं और अपनी जमात के अंदर उन्होंने एक नई रूह फूंकी। तो ये एक अलग उनकी शख्सियत का हिस्सा था, और अब बहैसियत इंतज़ामी आप समझते हैं कि ये एक और अंदाज होगा उनका? मेरे ख्याल में उन्होंने ये प्रूव किया, ये साबित किया कि अपने वालिद की अदम मौजूदगी में उन्होंने पार्टी को हेड किया, पार्टी की क़यादत की और बड़े मौसर अंदाज में की, और पार्टी को इंटैक्ट भी रखा। अगरचे कुछ आवाज़ें उनके हक़ में नहीं थी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने पार्टी को इकट्ठा रखा और ये उनकी कामयाबी थी। और क्राउड पुलर के तौर पे वो जानी जाती हैं, यानी जहाँ वो जाती थी लोग आते थे, उनको सुनना चाहते थे। पाकिस्तान में एक पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आला बनेंगी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। हिंदुस्तान में ये रवायतें हैं, वहाँ स्टेट्स के अंदर वज़राए आला कई ख़वातीन रह चुकी हैं, बड़ी मारूफ ख़वातीन हैं, आप जानते हैं। तो पाकिस्तान में ये नया तजुर्बा है और सबसे बड़ा सूबा है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ उनको सीखने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना, और बड़े मसाइल जो हैं पाकिस्तान के वो इस सबसे बड़े आबादी वाले सूबे के हैं, उसको वो हैंडल करेंगी। और मैं समझता हूँ उनके वालिद जो हैं नवाज शरीफ, जो कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो उनको सिखाएंगे, उनकी तरबियत करेंगे, और उन्होंने अभी से उनको ब्रीफ करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है उनके साथ बड़ी अच्छी टीम होगी जो कि ये मसले जो हैं अवामी सतह के ख़ास तौर पर डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, पुलिस है, दूसरे इश्यूज़ हैं, उनको वो हैंडल कर लेंगी, एड्रेस कर लेंगी। उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है और उन्होंने काफ़ी सीखा है इस अरसे में, जबकि उनके वालिद नहीं थे। जेल जाना भी एक बहुत बड़ा तजुर्बा है, ये भी सिखाता है इंसान को, बहुत सी चीज़ें सीखता है इनसे। तो मैं समझता हूँ कि शी इज़ फिट टू रूल द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और उसमें उनको कामयाबी मिलेगी। वालिद की भी उनको मशवरा रहेगा, और बाकी भी उनके साथ जो है तजर्बाकार वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान असम्बली हैं, वो उनको उनके साथ तावन करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, ये पंजाब को अगर हम देखें गुज़श्ता चंद साल के अंदर
تحریک انصاف کی حکومت وہاں رہی، عثمان بزدار کو ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد جو معاملات آئے اس میں حمزہ شہباز صاحب کو ہم نے دیکھا، چودھری پرویز الہی صاحب کو ہم نے دیکھا، لیکن ایک ہلچل رہی پنجاب کے اندر اور اس سے بہت متاثر ہوا پنجاب کا صوبہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ نہ صرف سیاسی طور پہ بھی ہلچل رہی بلکہ انتظامی طور پہ بھی وہاں پہ بڑی ہلچل رہی، اور جس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہے پھر عوام پہ بھی پڑا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ میاں شہباز شریف کے زمانے میں انہوں نے بڑی محنت کی پنجاب میں، صرف لاہور میں نہیں، آپ فیصل آباد میں، گوجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، سرگودا میں، آپ جہاں چلے جائیں، دور شہروں جنگ جیسے شہر میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو ایک نیا پنجاب دکھائی دیتا ہے۔ وہاں ترقیاتی عمل ہے، گاؤں دیہات کے اندر سڑکیں چلی گئی ہیں، وہ سولنگ کی گلیاں چلی گئی ہیں، بجلی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر شہری سہولتیں ہوتی ہیں وہ دیہات میں نظر آتی ہیں۔ ابھی جب یہ الیکشن کیمپین ہو رہی تھی اور مختلف حلقوں میں لوگ جا رہے تھے جرنلسٹ اپنے کیمروں کے ساتھ، تو وہ بتاتے تھے یہ چک نمبر فلاں ہے، چک نمبر فلاں ہے، اور چک نمبر فلاں میں جو مارکیٹ نظر آتی تھی، جو گلی نظر آتی تھی، جو نالی نظر آتی تھی، وہ آپ کے بڑے شہروں کی طرح سے تھی۔ تو یہ خدمت تھی میاں شہباز شریف کی اس عرصے کے دوران میں۔ لیکن جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اور پی ٹی آئی کی حکومت آنا بھی چلے کوئی بات نہیں، پھر جب عثمان بزدار آئے اور بزدار صاحب نے سیکھنا شروع کیا تو انہوں نے ہر چیز تلپٹ کر دی۔ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جس پہ ترک سفیر نے اسلام آباد کی ایک تقریب میں گلہ کیا کہ وہ جو کچرا سمیٹنے والی فرم کے ساتھ معاہدہ تھا وہ اس گورنمنٹ نے ختم کر دیا، تو اس نے یہاں اسلام آباد کلب میں ایک تقریب میں مصطفیٰ جو تھے پچھلے سفیر، اس نے گلہ کیا کہ بھائی ہم تو آپ کی مدد کے لیے یہاں آئے ہیں اور آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے کوئی کمائی کرنے تو نہیں آئے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان لوگوں یہ معاملات ہوئے، اور لاہور جو ہے سچی بات یہ ہے کہ کچرے کا ڈھیر بن گیا، نظر آتا ہے۔ اب آپ بہت آسانی سے، نہ ٹریفک وہاں ٹھیک ہے، نہ یہ جو سموگ اور فوگ کے معاملات ہیں ان کو پر بڑی محنت ہوئی، کنٹرول کیا گیا، پھر ڈینگی کے معاملات کو کنٹرول کیا گیا، یہ سارے تلپٹ ہو گئے، یہ سارے تباہ ہو گئے گزشتہ اس جو افراتفری مچی ہے 4-5 سال کے دوران میں۔ تو اب یہ چیلنج سامنے ہے نئی حکومت کے، اور اس نئی حکومت اور مریم نواز جو ہیں ان کے پیچھے اپنے چچا اور والد کا جو تجربہ ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اب اس چیلنج سے انہیں نمٹنا ہے، اور نمٹ کے انہیں اس کارکردگی سے آگے بڑھنا ہے تاکہ مسلم لیگ کا جو پولیٹیکل پرابلم ہے اس سے بھی وہ سالو کر سکیں۔ وقار ستی صاحب، انہوں نے تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز کے اندر یا صوبوں کے اندر، تو انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ جو سسٹم چل رہا تھا اس کو روکا، اس کو بریک کیا، اور شروع سے ایک سسٹم چلایا، ایک آغاز کرنے کی کوشش کی کہ جیسے اس سے پہلے کچھ نہیں ہو رہا تھا اور ہم نے ہی یہ آغاز کیا۔ ایسے ایک مصرع آ رہا ہے کہ اس کے بعد جو نقشے کون تجھ کو نظر آئے مٹا دو، یہ کہا۔ اصل میں سر اصل میں ایشو یہ ہے کہ ان کا طرز عمل قطعی طور پہ کسی بھی جگہ سیاسی نظر نہیں آیا، وہ ہر جگہ انتشاری سیاست نظر آئی ہے، اور انہوں نے وہ اپنے علاوہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ سپیس ہی نہیں دیتے تھے، نہ لیتے تھے نہ دیتے تھے۔ دیکھیں سیاست میں آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے، کچھ سننی پڑتی ہے، کچھ سنانی پڑتی ہے، لیکن اس طریقے کا کوئی طرز عمل ہمیں نظر نہیں آیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا، وہ بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ ہمارے علاوہ کون ہے متبادل یا کون کرے گا، یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اور یہ نا کہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ وہم تھا کہ میں اہم تھا، اہم کوئی نہیں ہوتا، ادارے شخصیات جو ہے نا وہ ان میں تھوڑا سا آپ وہ ڈفرینشیٹ اگر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ اس وقت جو تباہی، یہ جیسے یہ فاروق صاحب نے کہا، صرف یہ پنجاب کی حد تک نہیں ہے، آپ کے پی کے میں جو آپ کا اپنا صوبہ ہے آپ وہاں پہ دیکھ لیں، وہاں پہ ہیلتھ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ایجوکیشن آپ دیکھ لیں، ایون انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں، امن و امان آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے بڑے بے سر و سامانی میں وہاں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو وہ جوان یا افسران یا ذمہ داران ہیں وہ کیسے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہاں شہادتیں کتنی ہو رہی ہیں، زخمی کتنے ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو لک آفٹر کیسے کیا جا رہا ہے۔ مرکز پیسے دے رہا تھا، وہ پیسے آگے کہاں جا رہے تھے، اور وہ اپنی ذاتی جو ان کی ایک تشہیری ایک انہوں نے وہ برگیڈ وہ بنائی تھی، 2000 سے زائد لوگ ایسے بھرتی کیے تھے جو صرف ان کی ہاں میں لاتے تھے، جو لوگوں کو گالم گلوچ کرتے تھے، جو اداروں کو نشانہ وہ
بناتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مختلف نظریات کے لوگ آ سکتے ہیں. ابھی بھی تو ایک یہ مخلوط حکومت بن رہی ہے نا, ان کے نظریات الگ ہیں, ان کا طرز عمل الگ ہے, ان کی سیاست الگ ہے, ان کی ہسٹری الگ الگ ہے, لیکن اس کے باوجود اتنا تو ہے کہ کسی ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں اور اس ملک کے لیے سوچیں. وہاں پہ ہمیں یہ چیز وہ نظر نہیں آئی تھی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, جیسے ہم نے بات کی, آپ سب لوگ سینئر ہیں, آپ قومی اسمبلی میں بھی دیکھیے گا کہ جو ادھم مچے گا, کیونکہ دیکھیں جو لوگ جو یہ زبان آج کل استعمال کر رہے ہیں, ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ پارلیمان کے اندر جا کے جس کا ایک تقدس ہے, جو ایک وہ ریکارڈ بن رہا ہے, ہسٹری بن رہی ہے, وہ وہاں جا کے کیا کوئی ٹالرنس کی بات کریں گے, کیا وہ برداشت کی بات کریں گے؟ آپ نے مریم بی بی کی بات کی, انہوں نے مردہ مسلم لیگ نون میں جان ڈالی ہے. کوئی بندہ توقع کر سکتا تھا جب پوری مسلم لیگ نون کو آپ نے کھوٹے نہیں لگایا تھا, آپ کو ان کی شکلیں پسند نہیں تھی, اور انہوں نے کھڑے ہو کے ورکرز کو بھی حوصلہ دیا, اپنی فیملی کو بھی حوصلہ دیا, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ریوارڈ دیا. آپ دیکھیں گے کہ صبح پنجاب میں کیا ہوگا, صبح پنجاب میں بھی جو کل ادھم مچا ہے جس طریقے سے, کیا یہ پارلیمانی روایات ہیں؟ کیا یہ کوئی سیاست ہے؟ یہ سیاست نہیں ہے, یہ انتشار ہے, اور یہ ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کی سازش کر رہے ہیں. پہلے بھی کر رہے تھے, اب پھر کر رہے ہیں. یہ تو لیکن جاوید صدیق صاحب, یہ تو پھر معاملے کا حل نہ ہوا کہ آپ کو ایک بار پھر خیبر پختونخوا کے اندر اتنا بھاری مینڈیٹ دیا گیا ہے, لیکن اگر آپ معاملات کو اسی طرح سے چلائیں گے جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے, تو پھر کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ یہ ان کا ٹیسٹ ہے کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب آج اس حالت میں اور ان کی پارٹی جس حالت میں ہے, اور جو افراتفری ان کی پارٹی کے اندر ہے, ایک دن ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں, دوسرے دن کوئی اور ہوتا ہے, تو یہ جو غلطیاں, فاش غلطیاں, جائگنٹک مسٹیکس جو انہوں نے کی ہیں اپنی سیاست کے اندر, ان سے اگر سیکھا ہے انہوں نے, تو ان کا یہ فیز جو ہے اٹ شوڈ بی ڈفرینٹ فرام دی پریویس فیز. جو ان کو یہ مشورہ دیا جاتا رہا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر بیٹھیں اور تحریک عدم اعتماد کے بعد, اور ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کریں. ڈیموکریسی میں ایسے ہوتا ہے, حکومتیں جاتی رہتی ہیں, نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومتیں بہت دنیا میں چلی جاتی ہیں, اور یہ کہ آپ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلیز کو ڈیزالو نہ کریں, یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب ہے, یہ ان کو کہتے رہے کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, ایک سیاسی غلطی ہوگی, انہوں نے نہیں مانا. وہ کسی صاحب مشورہ کو, ایک سین ایڈوائس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خود جیل میں ان کے بہت سارے لوگ ہیں, اور جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, جو بھی کیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس سے وہ نہیں سیکھتے اور وہی شور شرابہ, وہی ہنگامہ قومی اسمبلی میں بھی, پنجاب میں بھی, دوسری جگہوں پہ کریں گے, اور ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے نامزد, جس طرح کے بیانات انہوں نے 1-2 دن میں دیے ہیں, ان سے لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سیکھا ہے. تو یہ ایک سیلف ڈسٹرکٹیو انسٹنکٹ ہے آدمی کے اندر, ہوتی ہے نا, جبلت ہوتی ہے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی. اگر آپ اسی راستے پہ چلیں گے آپ کو سخت نقصان ہوگا. سیاسی طور پر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, آپ اس آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ایک پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں کے مطابق چلیں, پارٹی کو سٹیبلائز کریں, اور سیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر آپ بیٹھ کر پالیٹکس کس طرح کرنی چاہیے. پوری ہسٹری ہے دنیا میں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ غلطیاں دہرائیں گے, سخت نقصان ہوگا ان کو, اور یہ افراتفری, احتجاج, شور شرابے کی سیاست جو ہے, اس سے لوگ تنگ ہیں. اس وقت پاکستان کے لوگ ریلیف چاہتے ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بہت سخت تنگ ہیں, اور اس کے علاوہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سچویشن بہت دگرگوں ہے, سپلائی چینز کا ایشو ہے, پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری سٹیک ہولڈرز کو, پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو مل کے پاکستان کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے. اور اگر یہ یہاں پہ حکومت بن رہی ہے مرکز میں, 1-2 بڑی پارٹیوں کی, اور بھی پارٹیاں اس میں شامل ہوں گی, تو اس کا بنیادی ہدف یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو اس معاشی مشکل سے کس طرح نکالا جانا چاہیے. 27 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ 1 سال میں ہمیں پے کرنے ہیں, قرضوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سر پہ کھڑا ہے, بہت ساری چیزیں. تو وی ہیو ٹو ایڈریس دیز ایشوز, اور یہ جوائنٹلی ہو سکتے ہیں. اور آج بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو
جو اب سنی اتحاد میں تبدیل ہو چکی ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ کچھ سیکھے اور وہ غلطیاں نہ دہرائے، ورنہ وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیں۔ یہ وقار ستی صاحب اور جاوید صدیق صاحب نے تو نامزد سی ایم کی بات کی ہے، ان کے بیانات کی، ان کے کچھ اور رہنماؤں کے بیانات بھی آ گئے ہیں جو پولیس کو بھی شاید دھمکیاں دے رہے ہیں یا ایڈمنسٹریشن کو بھی دھمکیاں دے رے ہیں۔ تو نیا آغاز کرنا ہے، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب اس طرح کے بیانات، اس طرح کے معاملات، کیونکہ اب وہ اپوزیشن میں بھی آئیں گے، قومی اسمبلی میں بھی، جیسے جن خدشات کا اظہار کیا وقار ستی صاحب نے، یہ تو اگر جمہوری رویہ نہیں اپنائیں گے تو یہ معاملات تو ان کے لیے بھی بڑے مشکل ہو جائیں گے، ملک کے لیے بھی مشکل۔ اب دیکھیں، اب یہ بات بدگمانی کہی جاتی تھی کہ مولانا فضل الرحمان بدگمانی کرتے ہیں، اور یہ جو ڈاکٹر اسحار یا حکیم سعید نے بات کہی تھی، وہ کہتے پر ہو گئی، وہ ماضی کی بات ہے، چھوڑ دیں آپ اس کو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمل کی میزان پر یہ جماعت کہاں کھڑی ہے۔ 2014 میں آپ نے چین کے صدر کو روک دیا، پھر آپ خود حکومت میں آئے، تو آنے کے بعد آپ آئی ایم ایف میں جان بوجھ کے نہیں گئے، تاخیر کی، اور خود ان کے ایک ایڈوائزر تھے جو معیشت کے، وہ پڑھاتے بھی ہیں ایک جگہ، انہوں نے یہ کہا کہ جتنی تاخیر انہوں نے کر دی ہے تو یہ معیشت اب کھڑی نہیں ہو سکتی اور بہت کئی برس محنت کرنی پڑے گی، ان کے اپنے ایڈوائزر نے کہا۔ پھر جب میاں شہباز شریف کی حکومت نے اکارڈ کرنا چاہا آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں رکاوٹ، آپ کو یاد ہے کہ وہ شوکت آ گئے تھے اور انہوں نے فون کیے تھے، دو وزرائے خزانہ پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے، وہ آ گئے تھے، اور اب پھر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرے، جو آدمی ان کے دائرے میں چلا جاتا ہے، لگتا ہے اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، کچھ جادو کے ساتھ اس کا ذہن، لطیف کھوسا اچھا خاصا جمہوری آدمی تھا، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہم حکومت کرنے دیں گے، نہ اسمبلی چلانے دیں گے۔ اسی طرح سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وال آف شیم بنائیں گے، اس پہ سارے سرکاری افسروں کی تصویریں ہم لگا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، اب ان ساری مثالوں سے جو میں نے دہرائی، سب جانتے ہیں کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی، اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ اس ملک کو بے سکونی میں مبتلا کرنے کے لیے آئے ہیں، اس ملک کے مسائل کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ کیوں بڑھانا چاہتے ہیں؟ مثلا اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ماضی میں ڈیفالٹ کر جاتا، یا خدا نہ خواستہ بعد میں کبھی ڈیفالٹ ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ہاں فسادات ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے دہشت گردوں کا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے فاٹا کے، سابق فاٹا کے علاقوں میں 40-50 ہزار دہشت گرد وہاں موجود ہیں۔ وہ آپ ہی کے زمانے میں بھی انہوں نے ایکسٹورشن شروع کر دی تھی، گنڈا گردی، دہشت گردی شروع کر دی تھی، وہ یہاں آ کے خانہ جنگی کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی معیشت چلی گئی، آپ اپنے آئین سے جو آپ کے فور فادرز نے بنایا، اتفاق رائے سے بنایا، اور وہ پیچیدہ امور جن پہ کبھی اتفاق نہیں ہو سکا تھا وہ کر دیا، آپ اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں، جو ان کی، یعنی ہمارے لیے بڑی فخر کی چیزیں ہیں، اللہ کی حاکمیت یا ختم نبوت کے معاملات، اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، یہ ہم اس سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیفنس سسٹم سے محروم ہو سکتے ہیں، میں ایٹمی پروگرام کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبے کی تحت ملک کو اس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت تلخ باتیں ہیں، اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے کسی تجزیہ کرنے والے آدمی کو، لیکن آپ کو حالات کا جمع تفریق جو آپ کرتے ہیں، بالآخر وہاں پہنچتے ہیں۔ آخر کسی وزیر اعلیٰ کو یہ اپنا سجتا ہے یہ بات کہنا کہ وہ اپنے علاقے کی بیوروکریسی کی تصویریں دیواروں پہ لگائیں گے تاکہ وہ سارے کے سارے ان کی جان، مال، آبرو، ان کے خاندان، ہر چیز داؤ پہ لگ جائے۔ چاہتے کیا ہیں؟ خانہ جنگی چاہتے ہیں آپ، اور اس کے علاوہ کیا چاہتے ہیں؟ تو اگر کسی سین آدمی کو بانی پی ٹی آئی نامزد نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا میں، جو ویسے بھی ایک حساس علاقہ ہے، بلوچستان افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت ساری یعنی انٹرنیشنل اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہاں اگر ایک ذمہ دار آدمی نہیں بیٹھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدویت ہیں، یا پھر آپ قیادت کے مرتبے پر فائز ہونے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، تو آپ تو پھر سیاست کرنے کے حقدار نہیں ہیں پاکستان میں۔ تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ ہمیں بھی دیکھنے ہیں، ہمارے آنے والی پارلیمان کو بھی دیکھنے ہیں، اور ہمارے انتظامی اداروں کو بھی دیکھنے ہیں، اور وہ سٹیک ہولڈر جو ریاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم ریاست کن لوگوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یا کن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے دے دی تھی، اور کن لوگوں کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ وقار ستی صاحب، یہ تو بات وہی ہے کہ جب آپ
हुकूमत में हो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप हुकूमत में ना हो तो न सिर्फ आप अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि आप जो है मुल्क में अफरा तफरी फैलाने को तैयार हो जाएं। इस तरह से तो अफोर्ड नहीं होता। आप इस मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, जुल्म और जबर से भी गुजरते रहे हैं, डिक्टेटरशिप भी रही है, लेकिन अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार तो अदा किया गया है ना। तो जितनी अहम हुकूमत होती है उतनी हुकूमत अहम तो अपोजिशन भी होती है। जावेद साहब, ये वो लोग करते हैं या वो जमातें करते हैं जिनको सियासत आती है, जो सियासत करना चाहते हैं। मैंने जैसे कि पहले कहा कि उनका ये तर्ज अमल नहीं है, ना उनकी सोच कोई सियासी है। अब देखें ना, अगर वो सियासत कर रहे होते तो अप्रैल 2022 को जो नो कॉन्फिडेंस आई थी, क्या उसके बाद उन्हें असम्बली से जाना चाहिए था? क्या उन्हें पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए थी? नहीं तोड़नी चाहिए थी ना। ये बाद में भी उनको रियलाइज़ हुआ। उनके साथ कई लोग बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि ना करें, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। वहाँ पे सिर्फ जो फर्द वाहिद का उन्हें जो कुछ करना चाहिए वो मेरे बड़ों ने जो है ना आपको बताया, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा उनसे मुतमईन नहीं हूँ या कोई होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक का जो भी उनका वो मिजाज है, आप वहाँ तो छोड़ें। अभी आप देखें, आज 8 फरवरी को आज कितने दिन हो गए हैं? आज 24 तारीख हो गई है, अभी तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया। मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब वो हम तो इस सूबाई असम्बलियों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे मुल्क की जो अवाम है वो कौमी असम्बली के इजलास की भी मुंतज़िर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इसमें आइन का आर्टिकल 90 की ज़ेर दफ़ा 2 के तहत 21 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, और वो 29 फरवरी को बनते हैं, लेकिन अभी तक उसकी समरी पर साइन नहीं हुए। अब ज़ाहिर है इसके पीछे वही सोच है जो वो बर्दाश्त वाली नहीं है या मामला फहमी वाली नहीं है। इसके पीछे वही सोच है कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ किया जाए, किसी तरीके से। ये पहला कोई मरहला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वो मरहलों में हुआ है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा जानदार किस्म का फैसला भी वो मौजूद है। लिहाजा इसमें आप क्या इसको सियासत समझते हैं? क्या ये सियासी कोई चाल है, ये कोई सियासी अमल है? हालांकि वो 10 दिन रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, उसके बाद वो हो सकता है, लेकिन उसको अगर दूसरे ये जो मैंने आर्टिकल 90 कहा है उसके तहत देखें तो क्या उनको ये पता नहीं है? अभी आपकी मुद्दत जो है वो भी ख़त्म हो गई है, आप वो बोनस पे हैं, हफ्ते 10 दिन बाद आपने भी वो चले जाना है। आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं? आप क्या रवायात छोड़ के जा रहे हैं? ज़ाहिर है ये तो हमारी नस्लें आने वाली जो वो नस्लें देखेंगी ना, तो वो क्या करेंगे? आज अगर लोग थोड़ा सा वो मजबूर हैं तो कल तो नहीं होंगे, कभी ना कभी तो ये कौम फैसला करेगी ना ठीक करके, और अपनी गलती का एतराफ़ करेगी कि हमने ये क्या कर लिया। दूसरा, मैं एक मेरी छोटा सा और है ना कि इसका हल देखें सर, जब तक एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास है 9 मई वाला, उसको जब तक आप वो मिसाल नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर है उसमें सारे लोग इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो इन्वॉल्व है उनके साथ कतई तौर पे किसी वो रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जब तक वो फिक्स नहीं होते, आपको ये वाला जो वो तर्ज अमल है वो आपको वो नजर आएगा। और ये मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन के बाद के मामलात हैं, ये उछल कूद जो हो रही है ना, ये हो ही इसीलिए रही है कि किसी तरीके से वो वाला मामला पीछे चला जाए या उसके ऊपर थोड़ी बहुत कोई बारगेन वो की जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत या हुकूमत जो है वो उनको वो 1% भी उनको कोई वो गुंजाइश देगी, क्योंकि उन लोगों को फिक्स करना है, और अगर वो नहीं होंगे तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ अच्छा, मैं आपको मवाजना करना चाहता हूँ सदर ममनून हुसैन का और आरिफ अलवी साहब का। जब इलेक्शन हो गया 18 का, और वो जैसा कैसा भी हुआ, रिजल्ट्स आ गए, तो 2-3 गवर्नर्स उनके पास आए। ज़ुबैर साहब आए, रफ़ीक साहब आए पंजाब के, और झगड़ा साहब आए KP से। इनका ख्याल ये था कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और हमें अब इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें इनसे हलफ भी नहीं लेने चाहिए और इन्हें हलफ देने भी नहीं चाहिए, और जब ये लोग आ रहे हों इक़्तिदार संभालने हो तो हम मंजर पे ना हों। तो ममनून साहब का कहना ये था कि क्या ये पार्टी की पॉलिसी है? तो पार्टी की अगर पॉलिसी होती तो ये मुझ तक पहुंचा दी गई होती, मुझ तक तो नहीं पहुंची। वैसे भी मैं पार्टी पॉलिसी का इस वक्त पाबंद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अखलाकी तौर पर मेरे तक बात पहुँचे तो सही। अब वो थे, मियाँ साहब थे अडियाला जेल में, अब क्या हो, तो कैसे उनसे रब्ता किया जाए? बीइंग प्रेसिडेंट तो वो रब्ता कर नहीं सकते थे। तो अब उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम पर एक जिम्मेदारी आई है, तुम मुशाहिदुल्लाह खान के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या ये जो तीनों गवर्नर्स बात कहते फिर रहे हैं,
کیا میاں صاحب کی یہی رائے ہے؟ اور آپ اس وقت جو فرائض تھے وہ ایوان صدر میں انجام دے رہے صدر بھی تھے تھا، جی. تو کیا میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حلف نہ لیں اور اس سارے سسٹم کو خراب کریں اور بدمزگی پیدا کر دیں؟ تو مرحوم مشاہد اللہ خان میاں صاحب کے پاس گئے اور واپس آ کے انہوں نے یہ بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ آئین کے مطابق جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے رہیے، نہ استعفیٰ دینے کی ضرورت ہے نہ کسی کا حلف روکنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک آئینی اور جمہوری مزاج رکھنے والے آدمی کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ایک آدمی جس کی وفاداری صدر مملکت بننے کے باوجود پارٹی کے ساتھ رہے اور وہ اپنے منصب کے ساتھ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہی آ گیا۔ گویا ثابت یہ ہوا کہ سیاسی جھکاؤ سے زیادہ جو آئینی ذمہ داریاں ہیں، جو آئین ہے پاکستان کا وہ مقدم ہے، وہ ذمہ داریاں مقدم ہیں۔ دیکھیں پریزیڈنٹ کا جو آفس ہے نا، اس کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ آئین میں درج ہیں کہ اس کو کس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے اور کس طرح اس نے اپنا طرز عمل جو ہے اس کا اختیار کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس منصب پہ فائز ہونے کے بعد آئینی جو تقاضے ان کو نظر انداز کر رہا ہے پارٹی مفاد کے لیے یا گروہی مفاد کے لیے یا ذاتی مفاد کے لیے، تو اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہاں بڑے صدور رہے ہیں اور غلطیاں بھی بہت لوگوں نے کی ہیں، لیکن ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر غلطی کو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو صدر صاحب جو ہے اگر وہ اس کو ڈیلے کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ملک کا نظام ہے، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، آپ اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اگر توڑیں گے تو اس کو آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں جبکہ یہ الیکشنز ہو چکے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن ایک سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں آفٹر اے وائل۔ کچھ عرصے کے بعد جب نظام اپنی شکل اختیار کرتا ہے، پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اسمبلیز آ جاتی ہیں، الیکشنز کا پورا پروسیس ہوتا ہے، اسپیکرز آ جاتے ہیں، دوسری تیسری ساری جو لوازمات پورے ہو جاتے ہیں، تو پھر اس چیز کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ آپ اس میں روڑے اٹکائیں تو ملک کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک جو رویہ ہے جس کو سیاست میں کہتے ہیں نیہلزم، نفی پرستی، کہ ہر چیز کو آپ منفی انداز میں لیتے ہیں، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اور یہ قوموں میں اور ملکوں میں اور آئین کے معاملات میں، جمہوریت کے معاملے میں، ملک کے مفاد کے اندر، سیکیورٹی کے معاملے میں، ملک کی ساورنٹی کے معاملے میں اپنی ذات اور نفی پرستی کا جو رویہ ہے وہ نہیں چل پاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان رول پلے کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے کیا کہ اب ان کی پارٹی اور ان کے دوسرے سٹیک ہولڈرز کے درمیان کچھ ہو جائے، وہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کو چاہیے کہ اچھی لیگیسی چھوڑ کے چلے جائیں، اچھی روایات چھوڑ کے چلے جائیں، اور اس معاملے میں کوئی رخنہ اندازی نہ کریں، اور اپنی پارٹی کو بھی سمجھائیں جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جھکاؤ ہے، ان کو بھی سمجھائیں کہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہیں، ملک کنٹری از مور امپورٹنٹ دین آور سیلف۔ سو اس طرف وہ جانا چاہیے، ان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، بجائے اس کے کو رخنہ اندازی کریں، معاملات کو خراب کریں، اور جو فضا اس وقت ملک میں ہے وہ اس کو مزید بگاڑیں۔ بہتر ہوگا کہ اپوزیشن کا رول پلے کریں، کنسٹرکٹیو رول پلے کریں، اور اگر کوئی ان میں سینر ایلیمنٹ موجود ہے تو ان کو سمجھائیں کہ ملک جو ہے کہاں پہ کھڑا ہے، کس دورائے پہ کھڑا ہے، کس نازک صورتحال میں ہے، اور یہ سارا رویہ میں ترک کرنا چاہیے، اور اس کے وہ بہت بڑے بینیفیشری ہو سکتے ہیں۔ لوگ اگر ان کو دیکھیں کہ یہ بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں، کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک نارمز کے اندر رہ کے کر رہے ہیں، تو دے ول گین فرام اٹ، ان کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک جی 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 سوری جی 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 میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی بانی پی ٹی آئی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ خط لکھ چکے ہیں، آئی ایم ایف کو ارسال کر دیا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو سینئر ایلیمنٹ ہے اس نے محسوس کیا کہ یہ غلطی ہے، اور پھر اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی، جیسے گوہر کو ہٹایا گیا، گوہر علی یا جو بھی بیرسٹر گوہر ہیں، اس پر بھی پھر یہ سامنے آیا کہ نہیں یہ غلطی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جیسے ابھی فرمایا جاوید صدیق صاحب نے،
سینر ایلیمنٹ کی بات کی. اصل بات یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے پاس عقل کی کوئی بات قریب جانے کی گنجائش نہیں ہے, جیسے ستی صاحب کہہ رہے تھے. وہ صرف کوئی بے عقلی اور غیر عقلی بات ہی سمجھ میں آتی ہے ان کی, اسی پہ عمل کرتے ہیں. صدر صاحب اگر کریں کچھ, اور اس کے علاوہ جو سمجھدار ایلیمنٹ موجود ہیں پارٹی کے اندر, انہیں ساتھ ملائیں, اور میرے خیال میں وہ نجات حاصل کریں ایسی لیڈرشپ سے جو پارٹی کو بھی خراب کر رہی ہے. پارٹی کے ساتھ بہت سارے مخلص لوگ ہوں گے, بہت سارے نوجوان ہیں جو ان کی امیدیں ہیں, آپ ان کو بھی خراب کر رہے ہیں, لوگوں کو مایوسی کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور لڑائی اور فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اگر صدر صاحب چاہیں اور اپنے جیسے اور لوگوں کو ڈھونڈیں, اور وہ تو ابتدائی لوگوں میں سے ہیں پارٹی کے, تو وہ سب کو جانتے ہیں, تو ان کو ڈھونڈیں اور پارٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں. وہ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایلیمنٹ خارج ہو جائے جو پارٹی کو تباہی کی طرف لے. اچھا, یہ خط لکھنے کے حوالے سے تو وہ ڈائریکٹر کمیونیکیشن سے آئی ایم ایف کی جب کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, وی لکنگ فارورڈ, اور یہ اندرونی سیاسی معاملہ ہے پاکستان کا. لیکن وقار ستی صاحب, معاملات آل سیٹلڈ, جو پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم, جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں, آپ کی اطلاعات کے مطابق پاور شیئرنگ جو ہے وہ ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی بھی شامل ہو تاکہ یہ جو مشکل فیصلے ہیں ان کا بوجھ سب مل کے اٹھائیں. دیکھیے جو صاحب, جو بات آپ نے وہ پہلی کی نا کہ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے جو بات کی ہے, ٹیکنیکلی تو یہی ہے کہ اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن لکھنے والوں کی نیت کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کے معاملات آئی ایم ایف حل کرے گی, کیا اگر وہ کوئی این آر او چاہ رہے ہیں تو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ان کے کہنے کے اوپر دے گی. ایک دوسرا, جہاں تک آپ نے اگلی بات کی نا کہ نیا جو کولیشن بن رہا ہے یا جو یہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے, ان کی اگر آپ وہ اسٹریٹجی یا نیت آپ دیکھیں, میں نے جیسا کہ پہلے بات کی کہ ان میں مختلف وہ خیالات کے اور نظریات کی جماعتیں ہیں جو آ رہی ہیں, لیکن ان جماعتوں نے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے نظریات, اپنے اختلافات, اپنا منشور سائڈ پر رکھ کے صرف پاکستان کا سوچنا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کے علاوہ کوئی وے فارورڈ ہے ہی نہیں. اور پھر ایک وہ چارٹر آف اکانومی کی جیسے بات کی جاوید صدیق صاحب نے, دیکھیے اس میں صرف وہ سیاستدان یا حکومت یا اپوزیشن سٹیک ہولڈر نہیں ہے, اس میں وہ ریاست پاکستان بھی ہے اور بھی جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق اب جو پالیسی بنے گی وہ ان تمام لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا اور ونس فار آل یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. وہ ایس آئی ایف سی بن گئی ہے جی, اور اس کو سر آنرشپ بھی تو دینی ہے نا, اس کو اب آپ سب نے مل کے جب تک اس کو آنرشپ نہیں دیں گے تو وے فارورڈ اور کیا ہوگا. باہر سے جو لوگ ہمیں وہ فیڈ کر رہے ہیں یا جہاں سے ہم وہ ہر دوسرے مہینے کچھ نہ کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا وہ ہمارے اندرونی حالات یہ نہیں دیکھ رہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کے ہم ان کو اور ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سسٹم کو فلاپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو سسٹم کو وہ ختم. یہ والی جو سوچ ہے یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے, اور یہ خدا نخواستہ اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے. بالکل. اور اگر یہ سارے ہمارے سیاستدان, سیاسی لیڈر سر جوڑ کے بیٹھیں, ملک کو معاشی بحران سے نکالیں, غربت اور صحت کے مسائل, اور 2.60 کروڑ بچے ملک اسکول نہیں جا رہے, 4.5 کروڑ کے قریب بچوں کی فگر آ رہی ہے کہ وہ غذائیت کی کمی کا شکار ہیں, ان کی گروتھ کا ایشو ہے. یہ وہ ایشوز ہیں, پانی پینے کا صاف پانی نہیں ہے, یہ ایشوز ہیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے, اور بجائے اس کے کہ یہ ذاتی اور گروہی لڑائیاں اور خاص طور پر ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو تباہ کرنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. عوام تو ظاہر ہے اپنی منتخب حکومت کو ہی دیکھتی ہیں نا مسائل کے حل کے لیے, تو یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر ظاہر ہے جو بھی وہ منتخب کرتے ہیں وہ انہی کی طرف دیکھتے ہیں, بھلے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو. ڈاکٹر صاحب اچھا دیکھیں, یہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھیں نیو سوشل کانٹریکٹ, اور نواز شریف نے بھی کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آئیں ہم اپنی پرانی غلطیوں کو سمجھ کے ان کو انڈو کریں, اور انڈو کرنے کے لیے پوری ریاست اور اس کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں ایک
جگہ آ کے اکٹھے ہو جائیں. اس طرح کے کام ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں. لیکن جس طرح کے حالات میں پی ٹی آئی کی حکومت گئی اور جس طرح کا اقتصادی چیلنج پاکستان کو درپیش تھا، تو اس عرصے میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے ادارے کا وجود میں آنا دراصل وہ نیو سوشل کانٹریکٹ عملاً وجود میں آ چکا ہے، جس کی خواہش ظاہر کی نا ستی صاحب نے، وہ ایس آئی ایف سی اور ایک مائنڈ سیٹ کی صورت میں عملاً وجود میں آ چکا ہے کہ اب ہم نے ماضی میں کوتاہیاں کی، غلطیاں کی، جرائم کیے، اب ہم نے وہ نہ یہ کہ کرنے نہیں ہیں بلکہ ہم نے ان کا علاج کر کے اس ملک کو جو دکھ دیے ہیں، جو اس ملک کے زخم ہیں، ان پر مرہم رکھنا ہے. تو یہ میرے خیال میں ہم اس مرحلے پر موجود ہیں. بہت اچھا ہو کہ پی ٹی آئی اور اس کے جو قائد ہیں ان کی سمجھ میں بھی یہ آ جائے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو اس وقت ایک ہیجانی کیفیت میں ضرور ان کو فالوئنگ حاصل ہے، لیکن یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن میں موجود ہے. ان کا مستقبل نہیں ہے اگر اس وقت نیشنل بلڈنگ کے عمل سے وہ الگ رہتے ہیں بلکہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے بہت خطرناک صورت ہے. یہ سوشل میڈیا بھی تو وقار ستی صاحب، یہ تو ایک الگ ہی ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ نیشنل بلڈنگ کے حوالے سے اس کا بھی ایک اہم کردار ہے، لیکن یہ ایک نیگیٹیولی یوز ہو رہا ہے، بہت جگہوں پہ نیگیٹیولی یوز ہو رہا ہے. اور حالیہ الیکشن سے پہلے بھی ہم آپ کہتے رہے کہ ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا ڈس انفارمیشن کا، فیک نیوز کا، جو ہم نے دیکھا ہے. اس کا بھی تو کوئی حل کرنا ہوگا. بدقسمتی سے سر جو ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، آپ کو یاد ہے کہ ایک انٹرویو میں سابق جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایک باہر بیرونی ملک سے کون چلا رہا ہے اور کتنی جو بیرونی تنظیمیں یا فرمیں وہ ہائر کی گئی ہیں صرف اسی چیز کے لیے. اور یہ جہاں سے چیزیں چلتی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ 9 مئی میں جو لوگ اس میں انوالو تھے وہ کیا کیا کرتے رہے، یا آپ کو ابھی بھی نہیں پتا، یا جو طرز عمل جو آزاد اظہار کے نام پہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ آپ خلیجی ممالک سے لے کے چین سے لے کے ترکی سے لے کے یورپ سے لے کے امریکہ برطانیہ میں آپ جائیں، یہ کہیں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہ جو آئینی عہدیدار ہیں ان کو کس طریقے سے نشانہ وہ بنایا جاتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے ہاں اس چیز کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی وہی ایلیمنٹ انوالو ہے جو ملک میں امن نہیں چاہتا کہ ملک میں استحکام آئے، نہیں چاہتا کہ یہاں پہ رواداری کو وہ فروغ دیا جائے. تو اس کے پیچھے بھی وہی لوگ ہیں جو پیسے دے کے یہ کام وہ کروا رہے ہیں. ٹھیک لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا از اے ریئلٹی ان دس نیو ورلڈ. بالکل صحیح. اس کو ٹیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مثبت استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو یہ بریگیڈ انہوں نے بنایا ہوا تھا ٹرولنگ کے لیے، لوگوں کو ویلیفائی کرنے کے لیے، ان کی بے عزتی کرنے کے لیے، ان کو گالم گلوچ وہ ختم ہونا چاہیے. اس نئی ٹیکنالوجی کو پاکستان کی تشکیل نو اور تعمیر نو کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پلیٹ فارم کو، اس ٹیکنالوجی کو پاکستان کی ترقی اور ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں ایک جست لینے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، وقار ستی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے. ظاہر ہے کہ گفتگو سے ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ قومی اداروں کو اور قومی سیاستدانوں کو سب کو مل بیٹھ کر ایک عوامی اصلاحاتی ایجنڈا اور عوامی اصلاحاتی پالیسی وضع کرنی ہوگی، کیونکہ عوام اسی طرف دیکھ رہے ہیں. اور ایک بار پھر عوام سے اور سب سے اپیل ہماری طرف سے کہ جعلی خبریں، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن پہ بالکل یقین مت کیجیے گا. خبر کی تصدیق ہر صورت میں ضرور کیجیے گا. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.